मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, आज इनामदार मुतवल्ली सज्जादा ट्रस्टीज़ फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य, ये फेडरेशन रजिस्टर्ड फेडरेशन है। इस फेडरेशन के ज़िम्मेदार स्टेज पे जलवा फरमाए और सामईन में स्टेज पे बैठे हुए हजरात में मैं समझता हूँ कि सभी इनामदार, सज्जादगान, मुतवल्लियान, मनसबदारान, मुजाविरीन, मुअज्जिनीन, आइम्मा यानी इमाम हजरात और खुद्दाम, काजी और ख़तीब, तमामी हजरात मैं समझता हूँ यहाँ पर मौजूद हैं। कानूनी नुक्ते नज़र से मैं ये बात करने की कोशिश करूँगा कि हम क्या है और हमारे हुकूक क्या है, और हालात हादरा वक्फ कानून और हैदराबाद अतियात इंक्वायरीज कानून के तहत हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है और हमें क्या करना चाहिए। बुनियादी जो बात है वो ये है कि जितने इनामदार हैं, चाहे वो इनाम उनका खिताबत का इनाम हो, मौज़नी का इनाम हो, या मुजावरी का इनाम हो, या इमामत का इनाम हो, या क़ज़ात का इनाम हो, या जारूब कशी का इनाम हो, इनाम के साथ उसकी खिदमत को जोड़कर इनाम दिया गया है। ये किताब यहाँ रखी है, अतियात हैदराबाद एहतियात इंक्वायरीज एक्ट बोर्ड की। मुंतखब आप देखिए, विरासत भी आप देखिए। तो जो आपकी खिदमत है इदारे से, मस्जिद है, दरगाह है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, इमाम बाड़ा है, चिल्ला है, निशान है, ये सारी इसकी कैटेगरीज में आते हैं, वक्फ की कैटेगरी में। खतीब साहब को जो इनाम दिया है, विरासत अगर आप देखेंगे और मुंतखब आप देखेंगे तो खिताबत का इनाम। अब जिम्मेदारी क्या है? जुमा और ईदैन की खुतबे देने की जिम्मेदारी, खिताब करने की जिम्मेदारी खतीब साहब पर है, इसीलिए इसे खिताबत का इनाम कहा गया है। जामे मस्जिद की या कोई मस्जिद की मुअज्जनी का इनाम, आपकी खिदमत ये रहेगी कि 5 वक्त आप जो है तो यहाँ पर अजान पुकारते रहेंगे इदारे में, इसके एवज में ये आपको इनाम दिया जा रहा है। इमामत का इनाम, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप 5 वक्त नमाज़े जुमा और ईदैन की इमामत आप करेंगे, ये आपको इनाम दिया जा रहा है। और ये इनाम कौन दिया है? बादशाहों ने इनाम दिया है। क़ज़ात का इनाम यह है कि आपका एरिया बता दिया गया कि यहाँ पर आप क़ज़ात के फ़राइज़ अंजाम देंगे। क़ज़ात से मुराद आज वाली क़ज़ात काजी साहब जो हो वो नहीं, वो कारी और निकाह है, निकाह पढ़ा है। काजी का ओहदा जो है इस्लाम में ये बहुत बड़ा ओहदा है, यानी शरीयत की रोशनी में मुसलमानों के मसाइल का हल करना, जिसमें चांद की शहादत, ईदैन का ऐलान, वक्त का तयन, आपसी मसाइल, तलाक व निकाह वगैरह वगैरह के मसाइल का हल करना, वो काजी और उसका इनाम। अब हम अपने आप को देखें, मुजावरी का इनाम, ये दरगाह है। आपको खिदमत, आपकी ये रहेगी कि आप जो इदारा है उसकी जारूब कशी करेंगे, वक्त पे संदल करेंगे, वक्त पे उर्स करेंगे, खानकाई तकारीब ये होगी और ये आप ही करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके एवज में आपको ये इनाम दिया गया। जारूब कशी यानी झाड़ू मारना, संदल पोशी यानी संदल पेश करना उर्स के मौके से,
جو بھی ہے اس کے علاوہ فاتحہ خوانی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے، یہ آپ ادا کریں گے، اور ادا کرنے کے بعد یہ انعام 25 ایکڑ کا آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اس سے اب کیا کنڈیشن دی گئی؟ مشروط طور پہ دیا گیا، شرط لگائی گئی۔ کیا شرط لگائی گئی؟ 60% آپ اپنے فیملی پر اس کی آمدنی خرچ کریں گے، اور 40% جو اس کی ذمہ داری ادارے کی ہے وہ ادا کریں گے۔ عرس میں آپ خرچ کریں گے 40%، اس کے علاوہ جو بھی خانقاہی تقاریب وغیرہ وغیرہ ہے وہ سب آپ اسی میں سے ادا کریں گے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ دیا کس کنڈیشن سے گیا تھا اور ہم کر کیا رہے۔ کئی ادارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی لائن ہی چھوڑ دی۔ درگاہ ہے، درگاہ کی خدمت، اب درگاہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں بیٹھنا ہوگا، فاتحہ خوانی کرنی ہوگی، زائرین کے انتظام کرنے ہوں گے، صاف صفائی کا انتظام کرنا ہوگا، روشنائی کا انتظام کرنا ہوگا، وضو پانی کا انتظام کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو عرس کے ایام آتے ہیں، ان ایام میں جو قدیم 400 500 700 سال سے جو سلسلہ چل رہا ہے، خانقاہی نظام، عرس کا، صندل کا، فاتحہ کا وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپ کو ادا کرنے ہوں گے۔ ایک موذنی کا انعام 5 وقتہ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 5 وقت اذان دیں گے، اور اس کے عوض میں ہی آپ کو انعام دیا گیا ہے۔ اور اس کا معاوضہ آپ کو کیا دیا گیا ہے؟ وراثت میں آپ دیکھ لیجئے، منتخب میں دیکھ لیجئے، اس کا معاوضہ آپ کو کیا دیا گیا ہے کہ آپ 60% اپنے فیملی پہ اس کی آمدنی کا استعمال کریں گے، اور 40% آپ کو ادارے پہ لگانا ہے۔ اب میں کھل کے بات تو نہیں کروں گا، لیکن ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کو دیا کس لیے گیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں شریعت کی روح سے بھی اور اس قانون کی روح سے بھی موذنی کا انعام اگر ہمیں دیا گیا ہے، انعام تو ہمارے پاس میں ہے، لیکن موذنی کا انعام جس خاندان کے حصے میں آیا ہے، کیا اس خاندان کا کوئی فرد ہے جو وہاں پر یہ فرائض کو انجام دیتا ہے؟ اگر نہیں دیتا ہے تو قانون اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح سے اس انعام پر یا اس انعام سے فائدہ حاصل کرنے کا اسے کوئی حق نہیں۔ یہ قانون بھی بولتا ہے، شریعت بھی یہی بات بتاتی ہے، کیونکہ یہ مشروط طور پہ آپ کو دیا گیا، ڈائریکٹلی آپ کو نہیں دیا گیا، 100% آپ کو اس کو مالک نہیں بنایا گیا، 60% جو آپ کو دیا جا رہا ہے، تو یہ آپ کی خدمات جو ہے یہ آپ کنٹینیو ادا کریں۔ 5 وقتہ نمازیں آپ اذانیں پکارے، یا امامت کا اگر انعام ہے تو 5 وقت آپ وہاں پر نماز کے فرائض کو انجام دیں۔ آپ دیکھیے کہ جس خدمت کو دیکھ کر ہمیں انعام دیا گیا تھا، کیا وہ خدمت آج ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب کرائے کا مؤذن آپ کے خاندان کی جانب سے نہیں چلے گا، کرائے کا خطیب بھی آپ کے پاس سے نہیں چلے گا، کرائے کا امام بھی آپ کے پاس سے نہیں چلے گا۔ تو میں آپ کو اس لیے جھنجھوڑ رہا ہوں کہ آپ اپنے خاندان کو دیکھیں، باپ دادا خاندان جو 400 500 سال پہلے بادشاہوں نے، بڑے بڑے بادشاہوں نے آپ کے خاندان کے جد کو، اجداد کو دیکھ کر یہ انعام دیا تھا، ان کی قابلیت اور ان کی صلاحیت پر یہ آپ کو خدمت اور انعام دیا گیا تھا، کیا اس سلسلے کو اور تسلسل کو ہم نے قائم رکھا ہے؟ نہیں رکھا ہے، تو پلٹ کے آنا پڑے گا، اپنی روش پہ آنا پڑے گا، اپنے خدمت پہ آنا پڑے گا، اپنے مقام کو سمجھنا پڑے گا۔ جب یہ جو حقوق جو ضائع ہو رہے ہیں نا، سلب جو ہو رہے ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے، جو ہمارے ذمہ تھی وہ ہم ادا نہیں کر پا رہے، اس لیے اس سے نہ تو اللہ خوش ہے، نہ اللہ کا رسول خوش ہے، نہ جو ادارے کی خدمت ہم کر رہے ہیں وہ ادارہ اس سے خوش ہے۔ پلٹ کے آنا پڑے گا اپنے آپ۔ ان کی جتنے بھی کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائے ہیں انعام کے، یہ سب مذہبی ہے۔ ہم قاضی ہیں، بڑا عہدہ ہمارے دادا کے پاس میں تھا، مثال دے رہا ہوں،
پورا شہر کے تعداد کے معاملات اسلامی مسائل کا حل ہمارے دادا ہی کیا کرتے تھے. گاؤں یہ مثال دے رہا ہوں، میں نہیں. بہت بڑا ہوتا ہے قاضی کا. اب وہ جس کے دادا پردادا تھے، پوترا اس روش پہ چل رہا ہے، مذہبی تعلیم پایا ہے، مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، مسلمانی اس کی نظر آ رہی ہے. پہلے اپن جس منصب پہ تھے، ہمارے باپ دادا اجداد، یہی تو وجہ ہے نا کہ خاندانی جو لوگ ہیں وہ لائن کو چھوڑنے کے بعد کسی اور لائن میں آ گئے، کسی اور لائن میں آ گئے. امام جن کی 700 سالوں سے جن کے نسل میں امامت چل رہی تھی، انہوں نے اپنے اولاد کو امامت کی تعلیم نہیں دی، امامت کے لائق نہیں بنایا ہے، مؤذنی کے لائق نہیں بنایا ہے، خطابت کے لائق نہیں بنایا ہے، قضاءت کے لائق نہیں بنایا ہے. وہ دوسری لائن پکڑ لی. کوئی بزنس مین بن گیا، کوئی آٹو رکشا چالک بن گیا، کوئی میکینک بن گیا. اپنی اوریجنل جو لائن تھی اس لائن کو چھوڑ کے جب ادھر آ گئے تو نہ وہ وقار رہا، نہ وہ فائدہ رہا، نہ وہ برکت رہی، نہ وہ خاندان کا نام رہا، بلکہ آپ ایک عام لوگوں کے صف میں آپ کا شمار کیا جا رہا. خطیب صاحب بھی موجود ہے، کھیت سے تشریف لائے خطیب مقیم صاحب، اور بھی کئی خطیب حضرات ہوں گے یہاں پر. 50 سال 40 سال پیچھے جائیے آپ. میں سمجھتا ہوں 40 سال تک تو ہمارے خاندان والوں نے لائن کو چھوڑا نہیں تھا. یہ 40 45 50 سال 40 کے بعد ہی لائن ڈسٹرب ہوئی ہے ہماری، چھوڑا ہے ہم. آپ خطیب صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں، الیاس الدین خطیب صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ 40 سال پہلے جس عیدگاہ کی ذمہ داری آپ کے پاس تھی، پورے ضلع میں کسی کی مجال تھی کہ آپ کے دادا کے سامنے وہ منصب خطابت پر جلوہ فرما ہو جائے یا منبر رسول پہ چڑھ جائے؟ کوئی چڑھ سکتا تھا؟ نہیں. جس کے پاس امامت کی ذمہ داری ہے وہ 40 سال پہلے اپنے باپ یا دادا کو دیکھے کہ ان کی موجودگی میں مصلی امامت پر بڑے سے بڑا اپنے وقت کا عالم آ جائے، علامہ آ جائے. اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ امام صاحب کے آگے وہ پہل کر کے مصلی امامت پہ اپنا قدم کو رکھے. آج آپ مصلی امامت تو بہت دور کی بات ہے، مسجد کی 15ویں صف میں آپ کو جگہ ملتی ہے، 15ویں صف میں. کیوں؟ آپ نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں، اور جو خدمات آپ کے بزرگوں نے انجام دی ہے اس کو آپ نے سمجھا نہیں. اگر آپ وہ سمجھ لیتے تو خود نہیں کم سے کم اپنے خاندان سے 2 افراد کو ایسے تیار کرتے کہ اللہ نے دین کی خدمت کے لیے ہمارے خاندان کو قضات، خطابت، امامت، مؤذنی اور بزرگوں کی خدمت کے لیے چنا ہے. تو تا قیامت ہماری نسل سے اللہ اس سلسلے کو جاری رکھے. اس لیے ہم اپنے خاندان سے کبھی بھی بچوں کو ڈاکٹر بناتے بنائیے، انجینئر بناتے بنائیے، جج بناتے بنائیے، وکیل بناتے بنائیے، پروفیسر بناتے بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن جو خدمت اللہ نے آپ کے نسل میں رکھی ہے پہلے وہ بنائیے اور بعد میں یہ بنائیے. اس سے دنیا بھی کامیاب رہے گی، دین بھی کامیاب رہے گا، اور سب کچھ کامیاب رہے گا. سمجھے نا؟ میں آپ کا منصب آپ کو سمجھا رہا ہوں. کیوں ہم پریشان ہیں، کیوں تکلیف میں ہیں؟ پہلے تو آپ کو اپنی لائن پہ آنا پڑے گا، پٹری پہ آنا پڑے گا. آپ بولیں گے کرائے سے ہم کام چلا لیں گے. منصبدار صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، بہت بڑی جاگیر ہے ان کے پاس، 1000 ایکڑ زمین ہے. جو خدمت ہمارے ذمہ ہے، کیا ہمارے خاندان کا کوئی فرد وہ خدمت کو انجام دے رہا ہے؟ نہیں. تو آج ہی اور اسی وقت طے کرے کہ جو خلا اور گیپ جو اس میں پڑ گیا تھا، آج ہم طے کرتے ہیں کہ اس گیپ کو ہم پورا کریں گے، خاندان ہی سے وہ خدمت کو انجام دیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر مت بنائیے، لیکن بالکل ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، جج بنائیے، لیکن وہ خدمت جو آپ کے خاندان کے ذمے ہے وہ صلاحیت والا اسے بنا دیجیے.
اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بچے کو دارالعلوم میں بھرتی کریں گے تو حافظ قرآن بنے گا یا عالم دین بنے گا، کوئی ضروری نہیں۔ آپ گھر بیٹھے بچے کو حافظ قرآن بھی بنا سکتے ہیں، عالم دین بھی بنا سکتے ہیں، مفتی بھی بنا سکتے ہیں۔ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، ویسے باصلاحیت علماء کو اپائنٹ کرنا پڑے گا، ان کی خدمت میں بچوں کو پیش کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ کوالٹی آپ کو دیں گے کہ جہاں وہ میٹرک پاس رہے گا تو عالم دین بھی رہے گا، حافظ قرآن بھی رہے گا۔ اس پیٹرن پہ آپ کو آنا پڑے گا، جب جا کے آپ اپنے منصب کو بحال کریں گے، ورنہ صرف کاغذ پہ آپ کا نام قاضی صاحب اور خطیب صاحب رہ جائے گا، خدمت آپ کی منسوخ ہو گئی۔ اور یہی وبال اور یہی اللہ کا میں سمجھوں پکڑ اور گرفت ہے کہ سب کچھ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں کیا ہے؟ اب دوسرے پہلو پہ میں آتا ہوں، یہ بات اور بات سمجھے بھی ہو گیا، سمجھے نا، کسی کو تکلیف ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ دوسری بات، 7/12 سے انعامدار، متولی، خطیب، قاضی جتنے کو انعام ملا تھا سب کے نام نکال دیے گئے ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں اس میں۔ اب یہ بے حسی ہماری، کاہلی اور انعامداری کا تکبر، غرور، فخر۔ میرے پاس 100 ایکڑ زمین ہے، انعامدار ہوں، لیکن آج کاغذ کی پوزیشن ایسی ہے، انعام گیا خالی دار رہ گیا، انعام گیا ہے۔ وراثت جو موروثی متولی ہے، خاندانی متولی ہے، جنہیں بادشاہوں سے انعامات ملے ہیں، جہاں منتخب ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن پھر بھی 7/12 سے ان کا نام نکال دیا گیا۔ 1950 یا 50 سے پہلے نظام گورنمنٹ میں جتنے بھی دستاویزات تھے سب انعامداروں سے گزارش ہے کہ وہ سب جمع کر کے رکھیں۔ 54، 52، 53 خاصرا پانی، خاصرا پترک، پہانی پترک، انعام پترک، اور اس کے پہلے موڑی میں کچھ ڈاکومنٹ بنے ہیں، اس کے پہلے والا ریکارڈ، یعنی 7/12 کے سب پہلے والے ریکارڈ، وہ بھی آپ جمع کر کے رکھیں، یہ سب کام میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے لیے فیڈریشن بھی کوشش کر رہا ہے، ہم لوگ آپ کے ساتھ میں ہیں، اور انشاءاللہ یہ کام کیا جائے گا۔ فی الحال تو یہ ہے کہ ہمارا نام 7/12 سے نکال دیا گیا۔ اس ضمن میں فیڈریشن کی کاوش یہ رہی کہ کئی منسٹروں کو جو ہے تو میمورنڈم لیگل ڈرافٹ بنا کے دے دیا گیا ہے، اس کا فالو اپ بھی چل رہا ہے، فالو اپ لیا بھی جائے گا۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ گورنمنٹ اس میں کچھ امینڈمنٹ کریں گی۔ مطالبہ ہم نے یہ کیا ہے کہ بھائی آج سے نہیں بلکہ 7/12 کی پیدائش کے پہلے جو 7/12 تھی، خاصرا پانی، انعام پترک وغیرہ وغیرہ، اس کے پہلے بھی اور کوئی جو ڈاکومنٹ تھے وہ وہاں سے یہ سلسلہ ہمارا چلا ہے، یہ نیا نہیں ہے، محصول کا بہت قدیم سلسلہ ہے کہ ہمارے باپ دادا اجداد انعامداروں کے نام اس کے اندر آئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے یہ 95 کا قانون لایا، 96 میں لاگو کیا، اور اس کے تحت یہ نام یہاں سے ایک GR نکالا اور اس سے یہ نام ہمارے نکال دیے۔ تو مطالبہ یہ ہے کہ آپ سب رکھے، اس میں وقت کا نام بھی رکھے، بکے گی نہیں یہ بھی رکھے، لیکن کہیں تو بھی انعامدار متولی کا نام آپ اس میں ڈالیں تاکہ ہم اپنی زمین کا پروٹیکشن کر سکے اور ہمارا حق دکھا سکے کہ ہم اس کے حقدار ہیں۔ یہ مطالبہ کیا گیا ہے، انشاءاللہ گورنمنٹ نہیں کرتی ہے تو رمضان بعد ہمارے وکلا پینل سے مشورہ کرنے کے بعد، فیڈریشن کے ذمہ داروں سے مشورہ کرنے کے بعد ہائی کورٹ جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم کو امید ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا نام 7/12 میں آ جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہماری غفلت، اب یہ غرور اور تکبر ہم کو چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم بہت بڑے 200، 500، 1000 ایکڑ والے ہیں۔ یہ اس کے اوریجنل مالک قانون سے بھی اور شریعت سے بھی مکمل طور پہ ہماری یہ ملکیت نہیں ہے، یہ ملکیت اللہ اور رسول کی ملکیت ہے۔ اس میں ہمیں ہمارے خدمات کا حصہ دیا گیا ہے، جو بھی ہماری خدمت، ایمانداری کے ساتھ ہم خدمات اگر انجام دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت تو کیا قیامت تک کہ کوئی بھی حکومت آئے، خدا کی قسم وہ ہمارے حق سے ہم کو محروم نہیں کر سکتی۔
کیوں محروم ہو رہے ہیں؟ کاہلی اور سستی کی وجہ سے. کئی لوگ ایسے ہیں جو جن کو درگاہ کا انعام ہے، فلاں پیر کا انعام، اور وہ پیر کو ہی نہیں مان رہا ہے، پیر کو نہیں مانتا، درگاہ میں جاتا ہی نہیں، جو اس کو خدمت انجام نہیں دیتا. تو میں کہوں گا کہ اب وہ اپنے حق سے خود دستبردار ہو جائے کہ جس پیر کی خدمت پہ مجھے انعام دیا گیا تھا میں اس کی خدمت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں انعام کو واپس کر رہا ہوں. اس کا حقدار بھی نہیں. مؤذنی کا انعام ہے، آپ کو اذان دینا نہیں آتی تو آپ وہ انعام بھی چھوڑ دیجیے. میں یہ خدمت انجام نہیں دے رہا ہوں، اس لیے یہ جو انعام میرا ہے یہ واپس لے لیجیے. 95 میں وقف قانون بنا ہے، لاکھوں انعامدار، لاکھوں متولی، لاکھوں سجادگان مہاراشٹر میں ہے، پورے انڈیا میں ہے. اور یہ قانون جو ہے پورے ہندوستان کے لیے نافذ ہے، پورے ہندوستان کے لیے، اجمیر شریف کو چھوڑ کر. 1995 میں بنایا گیا، 96 میں اس کا امپلیمنٹ ہوا، نافذ کر دیا گیا. 96 سے 2022 کتنے سال ہو رہے؟ 27-28 سال ہوئے. 27-28 سال میں ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ کتنے انعامداروں نے، کتنے متولیوں نے، کتنے سجادوں نے گورنمنٹ سے یہ کہا ہے کہ یہ قانون میں جو انعام جو ہمیں دیا گیا تھا اس انعام کی نوعیت کو بدل کر وقف کر دیا گیا ہے. ایک نے بھی نہیں کہا. حق کی بنیاد پہ ڈاکہ مارا ہے. یعنی زمین کا جو نیچر تھا نا اس کو چینج کر دیا ہے. جب تک کہ وہ انعام تھا تو آپ انعامدار تھے، جب تک وہ انعام تھا تو آپ انعامدار تھے. جیسے ہی انعام کو انہوں نے انعام کی کیٹیگری سے نکال کے وقف کی کیٹیگری میں ڈالا ہے تو کہاں آپ انعامدار رہے؟ وہ تو آج بھی دھڑلے سے بولتے یہ وقف ہے، آپ چلاتے یہ انعام ہے تو انعام، کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن 95 سے 96 سے لے کے 27-28 سال تک پورے ہندوستان کے کون سے انعامدار نے، کون سے متولی نے، کتنے سجادوں نے گورنمنٹ سے یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، یہ 700 سال کی پرمپرا ہے، 700 سال کا قانون ہے، 400-500 سال سے باپ دادا کی وراثت ہے، یہ نظام گورنمنٹ کا منتخب ہے، یہ تو آپ دیکھیے اس میں چینج کریے. کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں. صرف باتیں، مشورے، پالیٹکس، یہ پارٹی وہ پارٹی. مجھے کسی پارٹی کے خلاف بولنا نہیں ہے، میں اپنے حق کی بات کروں گا اور میرا حق کیسے پروٹیکٹ ہو اس پہ مجھے بات کرنا. اور سب کو آپ یہی سمجھنے کے لیے آئے ہوئے، تو اب یہ سمجھنے کے لیے آپ کو یہ فیڈریشن کے ساتھ میں رہنا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ابھی تو دیکھیے آپ نے سنا ہے نا کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ احتیاط انکوائریز ایکٹ کو ختم کر دیا جائے، اپائنٹمنٹ وقت بورڈ سے ملے گا. متولی کو، کسی سجادے کو وہاں پہ کس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. یہاں تو بھی آپ وراثت میں 5-10 سال میں وراثت کروا لیں گے، وہاں آپ کی کوئی سنوائی ہونے والی نہیں. اب فیڈریشن کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سبھی جو ہے لوگ 100% انعامدار، متولی، سجادہ، مجاور، خادم، قاضی، خطیب کے اگینسٹ مائنڈ والے نہیں ہیں. بورڈ میں مخالف نہیں. تو اب فیڈریشن کی ذمہ داری یہ ہے آپ لوگ ساتھ رہے. انشاءاللہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے مسائل کو لے کر وقت کے ذمہ داروں سے صحیح طریقے سے نمائندگی کی جائے اور اپنی بات کو پہنچایا جائے. یہ جو پہلو میں نے بتایا نا، یہ پہلو ان کے سامنے نہیں، یہ ہماری خدمات کا جو پہلو میں نے آپ کو بتایا ہوں یہ پہلو ان کے ذہن میں نہیں ہے. ان کو جو عینک لگی ہے نا وقف ایکٹ والی لگی ہے، اسی سے وہ دیکھ رہے. ابھی آپ کو احتیاطی انکوائریز، باپ دادا کی خدمات، وہ پرانے کاغذات، وہ سارے حوالہ جات دے کر، اپنی خدمات بتا کر، فرائض بتا کر، حقوق بتا کر ان کی ذہن سازی کرنا پڑے گی. کیونکہ آج تک سب آپ کے خلاف ہی بتایا گیا ہے. آج تک یہ بتایا گیا ہے کہ آپ چور ہیں، آپ نے بیچ ڈالا ہے. آپ نے اگر کسی کو کرائے پہ بھی دیا، یہ پٹے سے بھی دیا، تو وقف بورڈ میں اس کی ایک ہی اصطلاح ہے
کہ انہیں بھیج ڈالا, فلاں متولی نے بھیج ڈالا ہے. بھائی آپ 11 مہینے کے لیے دو یا 3 سال کے لیے دو, وہاں ایک ہی آبجیکشن آتا ہے کہ آپ نے زمین کو بیچ ڈالا ہے. تو یہ ڈاؤٹس جو ہے تو بورڈ کے سامنے, ان کے ادھیکاریوں کے سامنے یہ سارے کلیئر کرنا پڑے گا. وہ بھی انسان ہے, بات کو سمجھتے ہیں. آپ کے ضلع سے میڈم ہیں, فوزیہ میڈم, میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ابھی تک انعامدار متولیوں کے مخالف سمت میں ہی ساری باتیں ان کو بتائی گئی. تو بتائیں گے, آپ کے خاندان کی بات بتائیں گے, اور کاغذات بتائیں گے, وراثت سمجھائیں گے, منتخب سمجھائیں گے. اس کے علاوہ نظام گورنمنٹ نے ایک سرکولر نکالا تھا, ثلث سلطان, جو آپ کا حق تھا, اس میں کتنا آپ لے سکتے, وہ بتائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ہماری بات کو سنیں گے بھی, اور ہماری پہلو پہ بات بھی کریں گے, اور جو ہماری کو تکالیف ہے وہ تکالیف کو دور بھی کریں گے. میڈم ہی نہیں بلکہ ٹوٹل ممبر انسانی ہے نا. یہ کوشش آج تک ہماری جانب سے کس نے کیا ہے؟ کوئی گیا نہیں. ہماری بات, ہمارا پہلو بتانے والا آفیسر کے سامنے, ادھیکاری کے سامنے کوئی نہیں گیا ہے. تو اس ضمن میں ہم کو ٹائم دینا پڑے گا, اور اپنی بات آفیسر کو, ادھیکاری کو, بورڈ ذمہ داران کو, منسٹر کو, سی ایم کو, کلیکٹر کو, جیسے آج ہمارے غوث بھائی جا کر آئے, کلیکٹر کو بات بتائے, سمجھائے, اس کے سمجھ میں بات آئی. یہ ہونا پڑے. جو حضرات نے وراثت داخل کرے ہیں, 5 سال 4 سال وراثت وہاں لٹکی رہتی ہے, اس تعلق سے بھی کیا کریں گے, ہر ضلع کا, ہر تعلقے کا انشاءاللہ پیٹیشن دورہ کرے گا, اور کلیکٹر سے بھی بات کرے گا, میمورنڈم میں دے گا, اور ایس ڈی ایم سے بھی بات کرے گا انشاءاللہ. یہ کرنا پڑے گا. جب تک نہیں کریں گے ہم, کام آگے بڑھے گا نہیں, اور لوگ تکلیف بھی رہیں گے. کیا ہوتا ہے کہ مخالف پوری طاقت سے ہماری مخالفت کر رہا ہے, کاغذی طور پہ بھی کر رہا ہے, پولیٹیکل طور پہ بھی کر رہا ہے, فائنینشیل طور پہ بھی کر رہا ہے, لیکن انعامدار متولی کی بازو لینے والا کوئی نظر نہیں آتا. اس لیے ہم کو ساتھ اٹھ کے آنا پڑے گا, ادھیکاریوں سے ملنا پڑے گا, کلیکٹر سے ملنا پڑے گا, کمشنر سے ملنا پڑے گا, منسٹر سے ملنا پڑے گا. ابھی وہ منسٹر نواب ملک, ان کے سامنے بولتے یہ چور لوگ ہیں سب. اب بتائیے, ان کو آپ نے اپنا مقام ہی نہیں بتایا, آپ کیا ہے ان کو سمجھایا نہیں آپ نے. آپ کے مخالف نے ان کو سمجھا دیا کہ آپ چھوڑ رہے, کنوینس بھی کر لیا, آپ نہیں سمجھا پائے نا. اگر آپ صحیح طاقت نمائندگی کرتے, اپنی بات کو پیش کرتے, ان کو سمجھاتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان ہے, سمجھنے میں دیر نہیں لگتی. تو اس طریقے سے جو ادھیکاریوں کے, آفیسر کے, منسٹروں کے ذہن خراب کیے گئے ہیں, اس کے لیے ہم کو ایک لابنگ کرنا پڑے گا, ایک ٹیم بنا کر جا کر باضابطہ ان کو سمجھانا پڑے گا, تب جا کے یہ معاملہ سب صحیح ہوں گے. نہیں تو جیسا ہے معاملہ ویسا پڑا ہے, چلا گیا, اب تھوڑی دیر رہ گی, سب کچھ چلا جائے گا. بس اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتیں میں نے آپ کو میری یہ مختصر گفتگو میں سمجھا دیا ہوں. نیوز کور کے ہمارے پربھنی آج تک کے کاریکاری سمپدک بابر الدین صدیقی, 24/7 ماذا مہاراشٹر نیوز چینل کے کاریکاری سمپدک ستار خان پٹھان, پربھنی ٹوڈے کے کاریکاری سمپدک ریاض قریشی, پربھنی آج تک کے ضلع پرتینیدھی سید مبین, انہوں نے مل کر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں. اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. آپ ہمیں فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, ٹیلی گرام, واٹس ایپ اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ کو ہماری نیوز کس طرح سے پسند آ رہی ہے, ہمیں آپ کے کامنٹس کی بہت ضرورت ہے. آپ کے کامنٹس جس طرح کے بھی رہیں گے, آپ ہمارے نیوز پر کامنٹس ضرور کریں. اور مجھے دیجیے اجازت. جے ہند. مرزا میس, صوبیدار نگر, ڈپو کے پاس, پربھنی. اگر آپ پربھنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لطف لینا ہے تو سمپرک ضرور کریں. مرزا میس, صوبیدار نگر, ڈپو کے پاس, پربھنی. گھر پہنچ سیوا کھانے کے ٹفن کے لیے ضرور سمپرک کریں. موبائل کرمانک 8830266947. ایئر فٹر, اڑان پل کے پاس, انوشا ٹاکیز کے سامنے, گنگا کھیڑ روڈ, پربھنی. 24 تاس سیوا. اگر آپ کی گاڑی کسی بھی جگہ پر پربھنی شہر کے کسی کی بھی جگہ پر پنکچر ہو رہی ہے تو آپ ٹینشن نہ لیں, یہ نمبر پر فون کریں. 24 گھنٹے سیوا اپلبدھ ہے. سید شکیل, سید اسماعیل, سمپرک ضرور کریں. سمیر ٹینٹ ہاؤس,
कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।